बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दानिश। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ और आज के इस प्रोग्राम में भी हमें हमेशा की तरह जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का साथ हासिल है। नाज़रीन, इंसान जिस तर्ज ज़िंदगी पर भी जी रहा हो, जो भी अमल कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कामयाबी की तरफ जाए, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि वो कामयाबी की ही रास्ते पर गामजन होता है। चाहे वो मुआशी ज़िंदगी है, यानी मुआशी ज़िंदगी के कोई पहलू हैं, मुआशरती ज़िंदगी के कोई पहलू हैं, लेकिन इस सारे तनाजुर में कहीं ना कहीं एक इबहाम की सी सूरत हाल यकदम उसके जहन में आ जाती है और वो सारी सूरत हाल जिसके तहत वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, इबहाम का शिकार होकर डिस्टर्ब हो जाता है। उस इबहाम की सूरत हाल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये इबहाम पैदा क्यों होता है, यही आज के इस प्रोग्राम में हम जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से जानेंगे। शाह साहब, इबहाम है क्या और हम इसमें मुब्तला क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। कामयाब ज़िंदगी गुजारते हुए इबहाम का पैदा हो जाना किन वजूहात की बिना पर है? क्योंकि वो फिर सारी की सारी ज़िंदगी की जो रोशनियाँ हैं या जो चाशनी है उसमें बेरंगी आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबहाम और चीज़ों का मुबहम होना, ये एक ही चीज़ है। इबहाम पैदा होता है असल में जब हम ज़हनी तौर पर क्लियर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में। इबहाम पैदा होता है जब हम अपनी गुफ्तगू में क्लियर नहीं होते। इबहाम पैदा होता है जहाँ हमारे अफ़ाल लोगों की या किसी की समझ में ना आए, तो वहाँ इबहाम पैदा हो जाता है। इसीलिए एक कामयाब आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड हो और क्लैरिटी ऑफ स्पीच, क्लैरिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये बड़ी अहम है इंसान की कामयाबी में। ये दो चीज़ें बड़ा बुनियादी लगता है रोल प्ले करती हैं। इबहाम उस सूरत में होगा अगर मैं अपनी एक रोड मैप है, मैं एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है जो सेट किया है मैंने, मैं उधर मूव कर रहा हूँ, तो कुछ हालात अगर ऐसे पेश आ जाए जो मेरी समझ से बालातर हो जाएं, तो वहाँ इबहाम आ जाएगा। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं जो भी काम करने लगा हूँ, पहले तो ये है कि उसके बारे में तमाम मालूमात में काम शुरू करने से पहले ही हासिल कर लूँ। और जो कुछ मैंने नॉलेज हासिल किया है, बेस्ड ऑन दैट मैं एक रोड मैप उसका वर्कआउट कर लूँ और उस पर फिर मैं चलना शुरू कर दूँ। ठीक है। एक अच्छा प्लानर वो होता है जो अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखता है, क्योंकि मैं कितनी ही चाबकदस्ती के साथ उस सब्जेक्ट पर मालूमात हासिल कर लूँ और उसकी रोशनी में एक प्लान वर्कआउट कर लूँ, लेकिन फिर भी कुछ अनफोर्सीन जी, वाक़यात पेश आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर मेरे उस प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो मैं स्टक कर जाऊंगा। जी, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अगर चल रहे हैं तो सामने ये दीवार आ गई कमरे की, अब दो सूरतें हैं, या तो यहीं स्टक होके खड़े हो जाइए आप, या
اس کو سرکموینٹ کر کے گزر جائیے. بالکل صحیح. یہ چیزیں آدمی کو کلیئرٹی دیتی ہیں جب اس کے پاس معلومات پوری ہوتی ہیں, جب اس نے پوری طرح سے اس پر ریسرچ کر لی ہوتی ہے, اور تمام تر سوچ بچار کے بعد ایک روڈ میپ ورک آؤٹ کر کے کسی چیز میں ابہام رہنے نہیں دیتا. جو آپ کے ساتھ ٹیم کام کر رہی ہے اس کو آپ اگر کلیئر انسٹرکشنز نہیں دیتے, ابہام رہتا ہے, تو فیلئر آ جائے گا آپ کی زندگی میں. وہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوگا, فیلئر آ جائے گا اس میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے ذہن میں بھی ہم کلیئر ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کلیئرٹی آف مائنڈ, اور دوسروں کو جب ہم بریف کرتے ہیں تو اس میں اتنی کلیئرٹی ہو کہ ہر آدمی کو ایک ایک چیز بالکل کلیئر ظاہر ہو جائے, تو یہ ابہام پیدا نہیں ہوتی ہے. اس طرح زندگی کے اندر اگر ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا, ایون لائف پارٹنرز کے درمیان اگر ہمارا کمیونیکیشن گیپ آئے گا تو ابہام آئیں گے, کیونکہ کچھ ایریاز کلیئر نہیں ہوتے, وہ ڈارک رہ جاتے ہیں یا گرے رہ جاتے ہیں. اصل میں گرے ایریا ہی کا نام ابہام ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس ابہام سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کو گرے ایریا میں نہ چھوڑیں ہم. اٹ شوڈ بی ایدر وائٹ اور بلیک, نو گرے ایریاز, تو ابہام نہیں پیدا ہوں گے. آپ نے ایک بات کی کہ گول اگر واضح ہو تو راستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی دیوار بھی آ جاتی ہے تو ہم اس کو ایک سرکموینٹ کر لیتے ہیں کر کے اور ہم نکل جاتے ہیں اور اپنے گول کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو ایک وقت پہ آ کے اپنا مقصد یا گول ہی مبہم نظر آنے لگ جائے تو پھر اس وقت اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا تھا, کریئر کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ میں جس راستے پر اپنا کریئر ڈیولپ کر رہا ہوں یا اپنی شخصی زندگی کی شناخت کے لیے جو میں نے شعبہ اختیار کیا ہوا ہے یہ وہ نہیں ہے جس میں مجھے ہونا چاہیے, اور اسے اگلا حصہ بھی, اگلا شعبہ بھی معلوم نہیں ہے, یہی تو ابہام ہے. اس کو کیسے کلیئر کیا جا سکتا ہے؟ بہت آسان ہے. جیسے میں نے عرض کیا, جب آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اپنا تو بہت جانچ پڑتال کے بعد سیٹ کرتے ہیں, اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے سیٹ کرتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے, نقصانات کیا ہوں گے, اس کی اسٹرانگ پہلو کیا ہوں گے, ڈاؤن سائڈ اس کی کیا ہوگی. اس میں ابہام نہیں آتا. صحیح. اس میں ضرور غلطی ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے اس کے بارے میں اندازے لگائے تھے وہ غلط ہو سکتا ہے, وہ غلط ہو گئے, یا جو فیکٹرز ہم نے کنسیڈر کیے تھے, کچھ فیکٹر ہماری آنکھوں سے اوجھل رہ گئے تھے. ان فیکٹرز کو جب وہ ویزیبل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ گول ہمارا پرپز سرو نہیں کرے گا. اب یہی میں نے عرض کی تھی کہ جو اچھا پلاننگ کرنے والا آدمی ہے اس کے پلانز ہمیشہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کبھی دیکھیے کہ عقاب اگر کسی پر حملہ کر رہا ہوتا ہے, خرگوش کو پکڑنا چاہتا ہے, اب وہ عقاب خرگوش کی تمام مینوورز کو اینٹیسپیٹ کیے ہوئے ہیں, تو خرگوش کرتا یہ ہے کہ پوری سپیڈ پر سیدھا بھاگ رہا ہے اور سڈنلی یو ٹرن لے کے واپس دوڑے گا. بالکل ایسا. عقاب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا, وہ فوری طور پہ ادھر ٹرن لے لیتا ہے. یہ فلیکسیبلٹی ہے پلان کی کہ اچھا پلاننگ کرنے والا ان تمام فیکٹرز کو پہلے سے کنسیڈر کیے ہوئے ہے اور انفورسین فیکٹرز کو اس نے اکاؤنٹ فور کیا ہوا ہے, اس کے لیے پروویژن ڈالی ہے اپنی پلاننگ میں. تو وہ انفورسین معاملات جب پیش آ جائیں تو وہ اس کے مطابق اپنے پلان کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اس لیے میں اس فلیکسیبل پلان کے پر زور دے رہا تھا.
فلیکسیبل پلان ہونا چاہیے، اور جب فلیکسیبل پلان ہوگا تو ابہام کم ہو جائے گا یا ابہام کے ختم ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ فلیکسیبل پلان کس طرح سے ترتیب دیا جا سکتا ہے؟ آپ مزید جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ کلیئرٹی آف مائنڈ ہونی چاہیے، کلیئرٹی آف مائنڈ کی جانب کس طرح سے سفر کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم کلیئرٹی آف مائنڈ کا ذکر کر رہے تھے، ہم ساتھ ہی ساتھ فلیکسیبل پلان کی بات کر رہے تھے کہ فلیکسیبل اگر پلان آپ کے پاس ہو تو آپ ابہام کا شکار نہیں ہوتے۔ سر، آپ نے فلیکسیبل پلان کی بات کی، کلیئرٹی آف مائنڈ کی بات کی، یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ کلیئرٹی آف مائنڈ ہوگی تو ہی ہم فلیکسیبل پلان ترتیب دے سکیں گے۔ ہم نے پلان ترتیب دیا اور ہمیں کسی ایسے موقع پر آ کر ایسا محسوس ہوا کسی ایکشن کی وجہ سے یا نامساعد حالات کی وجہ سے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، گو کہ ہم نے بڑے زور و شور سے اس کا آغاز کیا، ہمیں اس موقع پر آ کر ایسے محسوس ہوا کہ ہم نے اپنا ہی نقصان کر لیا ہے۔ اس نقصان کو کم کرنے کے لیے پلان کی ہم نے پلاننگ چینج کر لی ہے، پلان کو تبدیل کر لیا ہے، وہی فلیکسیبل پلان ہے، یا ہم نے اس پلان کو بھی پہلے سے ہی سوچا ہوا ہوگا کہ اگر ایسی صورتحال سامنے آئے گی تو میں یہ کر دوں گا؟ اچھے پلاننگ کرنے والے لوگ ان تمام فیکٹرز کو پرووائڈ فور کرتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ میں اسلام آباد جانا چاہ رہا ہوں، یہاں سے میرا تجربہ یہ کہتا ہے یا گوگل میپ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے ڈور ٹو ڈور 4 گھنٹے لگیں گے اگر میں 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر جاتا ہوں۔ اب جب میں پلان کر رہا ہوں اپنا، اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں اسلام آباد فلاں وقت پہ پہنچوں گا، تو یہ میری غلطی ہوگی اگر میں یہ پروویژن نہ ڈالوں کہ راستے میں کہیں پر ٹریفک سلو ڈاؤن ہو جائے گی، ٹریفک جیم آ جائے گا، ٹریفک بلاکیج آ جائے گا، یا کہ آگے یہ آندھیوں کا سیزن آ رہا ہے تو آندھی آئے گی تو اس کی وجہ سے میں سلو ڈاؤن ہو جاؤں گا۔ یہ تمام فیکٹرز میں اس کے اندر ڈال کے جب آپ کو بتاتا ہوں کہ صاحب میں 12 بجے نکل رہا ہوں، 5:30 پہنچ جاؤں گا، اب میں نے اس میں پروویژن ڈال لی ہے، اگر تو میں 4 گھنٹے میں چلا گیا تو مجھے فریش اپ ہونے کا وقت مل جائے گا، میں فریش اپ ہو کے میٹنگ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اور اگر راستے میں کہیں ہولڈ اپ آتا ہے یا کہیں کسی وجہ سے موٹر وے بند ہے تو میں ڈیٹور لیتا ہوں سائڈ سے، اور اپنی منزل پہ میں ڈیٹور کے ذریعے پہنچ جاتا ہوں۔ تو یہ فلیکسیبل پلانز ہیں، کیونکہ میں نے پروویژن پہلے سے ڈالی ہے تو میں رک کے کہیں فریش اپ نہیں ہوں گا، سیدھا میں میٹنگ میں چل جاؤں گا، آن ٹائم ہوں گا۔ میں جو پوائنٹ آپ نے کہا تھا وہ اس سے ذرا مختلف ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں 75% راستہ طے کرایا لیکن اس میٹنگ میں جانے کے بجائے مجھے دوسری میٹنگ میں چلے جانا چاہیے، تو میں فوری طور پر کوئی ایسا نیئرسٹ ایگزٹ دیکھوں گا جس سے میں نکل کے تو اس نئے وینیو کی طرف چلا جاؤں۔ یہ فلیکسیبلٹی ہے اس میں میری، یعنی کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ قطعی طور نہیں پر ہے، نہیں ہے، یہ بلکہ اچھے پلان کی نشانی ہے۔ کیونکہ ہم جب ایسی صورتحال ہو تو خود اذیتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم مینٹلی تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مینٹلی ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہمارے یہاں ہے وہ ہے ناکامی کا خوف۔ بالکل، جب ہمارے ذہن میں ایک خدشہ ناکامی کا کام شروع کرتے ہوئے ہی ہے کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں، تو ان موسٹ آف دی کیسز
ہم ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ایکسٹرا آرڈنری کوشیس ہوتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں کامیاب ہونا ہے۔ اگر ہم اس کو یہ لے لیں کہ میرا کام ہے اپنی کوشش کرنا، اور ناکامی بھی میری زندگی کا حصہ ہے اور کامیابی بھی، لیکن میں کوشش پوری کروں گا، جی تو جب ہم ناکامی سے بے پرواہ ہو کے کام کرتے ہیں، اس خوف سے نجات حاصل کر کے، اکثر و بیشتر کامیابی ہوتی ہے، پھر ناکامی بے شک، بہت کم آتی ہے، بے شک ایسا ہے۔ کیونکہ یہ ناکامی کا خوف ہمیں مار دیتا ہے۔ ہم نے ناکامی کو ایک ایسی چیز بنا لیا جو شجر ممنوع ہے، جس کے قریب سے نہیں ہم جا سکتے، حالانکہ یہ بھی انسانوں کے لیے ہی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ حصہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم زندگی کے حصے کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے ناکامی ہے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اس ناکامی سے مجھے صرف سبق سیکھنے ہیں، آدمی کامیاب ہوتا ہے پھر۔ اچھا، اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جس طرح سے میں نے یہ بات کہی، آپ سے سوال کیا کہ 75% فاصلہ طے کرنے کے بعد آ کر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی ایسی مشکل آ گئی جس کی وجہ سے یہ لگا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا اسے قدرت کا امتحان کہا جانا چاہیے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے اتنا لمبا راستہ طے کر لیا اور اس کے بعد آپ کو آ کر معلوم ہوا کہ یہ راستہ ہی غلط تھا، یا اسے نعمت اور رحمت تسلیم کرنا چاہیے؟ صفدر صاحب، رب تو اتنا مہربان ہے کہ کسی حال میں ہمارا برا نہیں چاہے گا، ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کتنے خطا کار کیوں نہ ہوں، رب ہمارا برا نہیں چاہتا۔ یہ خود ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر گئے ہوتے ہیں، گول سیٹ کرنے میں غلطی کر گئے، ہم نے پوری تحقیق نہیں کی، پورا معلومات حاصل نہیں کی، ہم نے اس گول تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ زیادہ کیئر کے ساتھ نہیں بنایا، ہم نے انفورسین سرکمسٹانسز کے لیے اکاؤنٹ فور نہیں کیا، اس سے واسطہ پڑا تو ناکامی ہو گئی ہمیں، تو فالٹ ہمارا ہے۔ رب نے تو ہمیں علم بھی عطا فرمایا، عقل بھی عطا فرمائی، دانش بھی عطا فرمائی، جسمانی صحت بھی عطا فرمائی، اب ان سے بہترین کام لینا خود ہمارا کام ہے۔ قرآن پاک میں تو کلیئرلی لکھا ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو رب تعالیٰ نتیجہ آپ کو دیتا ہے، آپ کو انعام دیتا ہے آپ کی کوششوں کا، آپ کی محنت کا، اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ وہ تو ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، بڑا مہربان ہے وہ۔ یعنی اسے ہم آزمائش تصور نہ کریں، اسے ہم قدرت کا امتحان تصور نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ ہم نے ایٹ اے لائٹر نوٹ، جی اگر آپ ایک عرض کرنے دیں مجھے، جی کہ آزمائش تو رب تعالیٰ بڑے نیک اور بڑے لوگوں کی کرتا ہے، ہم جیسے گناہگاروں کی کیسے کرے گا؟ تو پھر ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آزمائش نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بد انتظامی کا نتیجہ ہے، ہماری ناکام پلاننگ کا نتیجہ ہے، ہماری ادھوری معلومات کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز اور چلن میں ہے کہ ہم کسی بھی معاملے پہ تھوڑی سی معلومات لے کے تو ایز این ایکسپرٹ چل پڑتے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی فائنڈنگز ہیں وہ ادھوری ہوتی ہیں۔ پروگرام علم و دانش سے اپنے میزبان